बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो चीफ्स पाकिस्तान की ताकत के जो दो तीन मराकज़ हैं, वैसे आगे फिर इनकी जुजियात हैं और वो बहुत से मराकज़ हैं, लेकिन तीन मराकज़ हैं। मैं दो जो मराकज़ के चीफ्स हैं, एक चीफ एग्जेक्टिव है पाकिस्तान, वैसे तो वो ताकत का मंबा और मरकज़ पार्लिमान है, असूली बात अगर की जाए तो वो तो यहाँ पर भाई कोई मानता नहीं है उसको, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि तीसरा जो है वो ताकत का मंबा वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सारे सरनगू हो जाते हैं। उसके आगे है तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये वक्त के साथ साथ ये बन गया, ताकत का मरकज़ बन गया, क्योंकि इस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट का इंतज़ार हो रहा है बहुत से कामों के लिए। क्यों? क्योंकि दो चीफ, एक चीफ एग्जेक्टिव और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझते हैं। अच्छा, ये मैं कानूनी बात करूँ ना तो फिर वो और बात है, फिर तो हम किताब की बात करेंगे और बात होगी। ज़मीनी हक़ाइक़ की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो दो चीफ समझते हैं कि एक चीफ जो है वो गलत कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा, वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो पसंद नापसंद के फ़ैसले कर रहा है, तो वो उसके जाने का इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर कि दो चीफ्स, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये दो चीफ्स की एक हल्की फुल्की सी स्टोरी है ये कि ये एक दूसरे के बारे में रिपोर्टेडली, फकीर का कोई कसूर नहीं, मैं अपने कन्नी नहीं सुनी, मैं रिपोर्टेडली बात कर रहा हूँ, जो बात बयान की जा रही है, ठीक है जी। मैं वो आप तक पहुँचाने लगा हूँ। और उसके पहुँचाने से पहले एक हल्की सी वजाहत कि चूँकि आज लाहौर में बड़ी बारिश हुई है, अंधाधुंध बारिश हुई है, बेहिसाब बारिश हुई है, और लाहौर में लाइट बिजली का फकदान है, वो ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह में कोई हो गया खलल, तो पंखा चल रहा है, पंखे की अगर श्वैं आपको आए तो आपने बर्दाश्त करनी है। ईद से एक दिन पहले मुद्दे की तरफ आते हैं। ईद से एक दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तीन सहाफ़ियों, सदीक जान, अंदलीब आबद हैं या आबद अंदलीब हैं, अदील अहमद, ये तीन सहाफ़ियों से मुलाकात की। और इस मुलाकात का चर्चा जो है वो हमारे दोस्त असद तूर साहब तक पहुंचा। असद तूर साहब ने एक व्लॉग किया इसके ऊपर, वो आप तक अपनी मालूमात शेयर की। अब जो मुलाकात करने वाले हैं उनका ये कहना है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रा उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से बयान की गई हैं। तो सदीक जान साहब, अंदलीब आबद साहब और या आबद अंदलीब साहब और अदील अहमद साहब, ये इस मुलाकात को डिसऑन नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं, इनमें से एक शख्स के साथ, एक मुलाकाती के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है, तो वो तो कह रहे हैं कि जी तस्लीम कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है, बातें भी बड़ी हुई हैं और ठीक ठीक बातें हुई हैं हम, और ज़ाहिर है कि वो कह रहे हैं कि जी कि उस मुलाकात की गर्ज़ो गायत जो बताई जा रही है वो ये है कि अंदलीब साहब, आबद अंदलीब या अंदलीब आबद, अब मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो नाम पहुंचा है वो अंदलीब आबद पहुंचा है, तो मैं अंदलीब आबद ही कहता हूँ। उन्होंने कोई ओपन लेटर लिखा था, खुला ख़त जिसको कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान रियाज साहब से मुतल्लिक। और जो कह लें कि सदीक जान साहब ने कोई दरख्वास्त डाली हुई थी, रब्ता किया हुआ था कि उनसे मुलाकात करना ज़रूरी है, और वो भी इमरान रियाज साहब के मुतल्लिक जो है वो ट्वीट श्वीट करते रहते हैं उनके मुतल्लिक। ज़ाहिर है उनके दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं इमरान रियाज साहब। तो इमरान रियाज साहब की सहाफ़त क्या थी क्या नहीं, लेकिन बतौर एक शहरी के उनके साथ जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, किया है या हो गया है, अल्लाह बेहतर जानता है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है, क्योंकि मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो भी कह रहा है कि हौसला रखे आ जाएगा, तो वो भी कह रहा है कि एजेंसियों के पास ही हैं, तो हम कौन होते हैं सर। तो जो सारी मुलाकात की दास्तां है, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि जो वैसे तो आपको बराह रास्त व्लॉग सुन लेना चाहिए। दी फ्राइडे टाइम्स की जो स्टोरी है, जो असद तूर साहब का व्लॉग के ऊपर या उनके व्लॉग के ऊपर बनी है, मैं उस स्टोरी का हवाला दे रहा हूँ, वो आप पढ़ भी सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब उसका लिंक दे दीजिएगा, और असद तूर साहब के व्लॉग का भी, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि जी के जो है ना, चीफ जस्टिस ने मुलाकात में कुछ सवालों के जवाब देते हुए कहा कि इमरान खान को कोई तोड़ नहीं सकता।
آرمی والے جو کچھ کوشش کر رہے ہیں وہ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں، اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام جج ملے ہیں مجھے سوائے عامر فاروق کے، ہم پر فوج کا دباؤ ہے، انہوں نے یہ ہم سے کہا تھا اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ ثابت قدم رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. چیف صاحب نے ایک سٹوری یہ بھی بتائی کہ وہ قاضی امین صاحب کی وفات کے اوپر ان کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تو وہاں انہیں محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ بھی ملے. تو میں نے ان کو تھپکی دی، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں دی فرائیڈے ٹائمز کے مطابق، اور فرائیڈے ٹائمز جو ہے وہ ستور صاحب کو کوٹ کر رہا ہے اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ پھر آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا نا، وہ پودا اختلافات کی خبریں آنے کے بعد پودا لگانے پہنچ گئے تھے شجرکاری مہم میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چیمبر میں بیٹھ کر جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ فیصلہ لکھوا رہا تھا. جسٹس منصور جو ہیں وہ تشریف لائے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے پودا لگانا ہے تو آپ ساتھ چلیں، تو آپ پودا لگائیں. تو میں ذرا ریلیکٹنٹ تھا، ہیزیٹیٹ کر رہا تھا، ہچکچاہٹ کا شکار تھا، میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. تو مگر انہوں نے کہا کہ باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو میرے پاس مجھے چاروں نہ چار جانا پڑا. جب میں باہر نکلا تو منصور علی شاہ قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ سینئر ترین جج جو ہیں وہ بھی پودا لگائیں گے. تو پھر وہاں پر فوٹو سیشن ہوا، تو مطلب تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کے جج متحد ہیں. اچھا ویسے یہ ضرورت کس کو پیش آنی تھی؟ منصور علی شاہ صاحب کو کیوں آنی تھی؟ ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب جس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خوشا چی قسم کے آدمی ہیں، پازیٹیو ان سے وائبز آتی ہیں، پازیٹیولی وہ بیہیو کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے طور پہ سوچا ہو کہ یار کہ اور کسی نہ کسی کو تو انیشیٹو لینا پڑتا ہے نا اس طرح کے، جب سرد مہری عروج کے اوپر ہو، کولڈ وار اپنے عروج کے اوپر ہو، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انیشیٹ کیا ہو یا انیشیٹو لیا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم چلا گیا، فوٹو سیشن ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ 7 جج جو ہیں، لیکن 7 ججوں کے علاوہ کوٹ ان کوٹ دیگر جج صاحبان ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیتے. قاضی فائز عیسیٰ مجھ سے مشورہ کیے بغیر پارلیمان کا جو اجلاس تھا اس میں چلے گئے، اور پھر بعد میں ان پر بڑی تنقید ہوئی. پھر میرے پاس آئے اور مجھ سے مشورہ مانگا کہ میں کیا کروں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک وضاحت جاری کر دیں. پھر انہوں نے وضاحت جاری کر دی، تو یعنی کہ انہوں نے میری بات مان لی، یعنی کہ مہانتا کا لیول وہ بتا رہے ہیں کہ میں کتنا مہان آدمی ہوں. پھر سوال جو تھا وہ عمران ریاض صاحب کے متعلق تھا. ایجنسیاں جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں، یعنی کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں، یہ فرائیڈے ٹائمز کوٹ کر رہا ہے ہمارے دوست جناب اسد طور صاحب کو، کہ ایجنسیاں، چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں عمران ریاض کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم اسے تلاش کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ عمران ریاض جلدی واپس آ جائیں گے. پوچھا گیا کہ ان کی فیملی کو پہنچایا گیا ہے میسج کہ آ جائے گا، 6 ماہ تک ولاگ وغیرہ نہیں کریں گے آپ، پابندی ہوگی. تو یہ ان کو بتایا گیا، یعنی کہ ان صحافیوں میں سے کسی ایک نے ان کو، چیف جسٹس کو بتایا گیا. اس کے اوپر انہوں نے، جو مجھے بات پتہ چلی ہے کہ انہوں نے بس اس طرح کر کے منہ کیا، ان کے یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. یہ فوج کا جو ذکر ہے نا وہ اس انداز میں ہوا کہ یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، اور جس طرح کر کے وہ چل رہے ہیں ایجنسیاں والے، تو انہیں امید ہے کہ وہ گھر جلدی انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. پھر ججوں کی تقرریوں کے اوپر سوال کیا ہوا کہ جی کہ آپ وہ بھی اختلافی معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں احمد علی شیخ صاحب کو میں تو لانے کے حق میں تھا ان کو، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کی شہرت اچھی نہیں ہے، اور یہ جسٹس گلزار نے ان کو کہا تھا کہ وہ جو فنانشلی وہ کرپٹ ہے. تو کہتے ہیں کہ لیکن میں نے جب چیزیں دیکھیں تو وہ تو مجھے اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اچھا جی ایڈے تسی میرا مطلب میں کی ہونا کھاں کہ ایڈے تسی نیک پاک سرکار، تو سر آپ گلزار صاحب کے دور میں ان کو نظر انداز کر کے منیب اختر صاحب کو لایا گیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یا کم از کم جو ہے وہ محمد علی مظہر صاحب کو لایا گیا تھا.
اچھا پھر اس کے بعد تیسری دفعہ وہ نظر انداز ہوئے. پہلے نظر انداز ہوئے منیب اختر صاحب کی دفعہ, جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے. محمد علی مظہر کی دفعہ میرے پک ہے کہ وہ نظر انداز ہوئے. جسٹس احمد علی شیخ جو ہے, یا جسٹس محمد احمد علی شیخ ان کا نام, اور جسٹس حسن اظہر رضوی, یہ نومبر 2022 میں یہ تعینات ہوئے سپریم کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ سے لائے گئے, اور بندیال صاحب فروری 2022 میں چیف جسٹس بنے تھے. یعنی کہ یہ تو ان کی موجودگی میں آئے نا, تو اگر ان کو غلط فیڈ کیا گیا تھا, وہ غلط نظر انداز ہوئے, تو یہ لے آتے ان کو تدارک کر لیتے. لیکن اب وہ کہیں گے نہیں, جڑا ایک دفعہ نظر انداز ہو جائے ہمیشہ کے لیے نظر انداز ہو جاتا ہے. بھئی یہ کوئی کسی قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے, یہ ہمیں ڈرامے بازی ہیں. اب آ جاتے ہیں جو میرے پاس انفارمیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انفارمیشن یہ ہے کہ چیف صاحب نے فوج کا ماں سوائے عمران ریاض صاحب کے علاوہ ذکر نہیں کیا. عمران خان صاحب کا ایک دفعہ ذکر ہوا, اور وہ اس ضمن میں ہوا کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کے سیاسی غلطی کی ان کی دانست میں, چیف جسٹس آف پاکستان کی دانست میں. باقی جو کہہ لیں کہ یہ ذکر تھا کہ دباؤ, وہ اس ضمن میں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی دباؤ تو ہوتا ہے. میرے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج آئے ملاقات کرنے, اور ان میں سے 2 جج 6 یعنی کہ 8 میں سے 2 تھے نہیں, تو 6 آ گئے مجھ سے ملنے, وہ پاکستان میں نہیں تھے. تو انہوں نے آ کے اس کا ذکر کیا دباؤ کا. تو دباؤ تو یہاں پہ بھی ہے, یعنی وہ سپریم کورٹ کا بتا رہے ہیں, اور دباؤ ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے, اور دباؤ میرا مطلب ہے کہ پاکستان کی قوم کی طرف سے. انہوں نے تو دباؤ ہمارے کبھی قبول ہی نہیں کیا. آج ویسے ہی 5 جولائی ہے, مجھے یاد آ گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنے جب تختہ الٹا گیا تو 5 جولائی کو تو پھانسی کی سزا دی تھی. عوام کا اگر پریشر ہوتا تو یہ حرکتیں کرتے کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی, دوسرے وزیر اعظم کی کو جناب اوکے جان دیو باہر پنامہ شنامہ, تیسرا وزیر اعظم وہ کیا کہتے ہیں وہ NRO عمل درآمد کیس. تو یہ اہم ڈرامے بازیاں ہیں. دباؤ عوام کا نہیں ہوتا, دباؤ ڈنڈے والوں کا ہوتا ہے, تھوڑا گروپ کا دباؤ ہوتا ہے. نہیں یہ تھوڑا گروپ تو یہ ہے ڈنڈا گروپ اور تھوڑا گروپ, یہ کیا ویسے کیا قسمت ہے ہماری. تو اس کی یہ جو ہے نا 2 دیتے ہیں مثالیں جب بات ہوتی ہے نا اس طرح کے ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ ہو کہ آپ کی بات ریکارڈ کہیں پہ ہو جائے گی, تو اشارتاً ہوتا ہے تھوڑا گروپ. تھوڑا گروپ کون ہے؟ عدلیہ, آرڈر وہ تشبیہ اس طرح سے دی جاتی ہے. تو ڈنڈا گروپ, سر آرمی چیف کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, ہر فوجی جو ہوتا ہے وہ کمانڈ جو کر رہا ہوتا ہے ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں, تو ان کو ڈنڈا گروپ کہتے ہیں اس طرح. یا پھر یہ ایک اشارہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ دباؤ تو بہت ہے. کیڑا دباؤ ہے؟ وہ جو 5 جرنیل آ کے آپ کے آگے کہہ رہے تھے کہ سر اس طرح نہیں, سر یہ نہ کریں, سر آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, سر یہ نہ حرکت کریں, آپ عمران خان صاحب کی محبت میں آپ پہ سے باہر ہو گئے ہیں, سر دیکھیں یہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا, پلیز اس طرح نہ کریں, سر یہ انٹرنیشنلی یہ ہے, اس طرح ہم نہیں کر سکتے, سر آپ کے کس گھوڑے کے اوپر سوار ہے. وہ دباؤ تو وہ تھا اگر ہوتا تو, کیڑا دباؤ. اور ایڈے تسی جناب وہ کی انہوں کہتے ہو کہ جسٹس کارلینیس یا جسٹس مرکیانی ہیں جی, یہ مطلب ذات دی کوڑ کی لیتے چتیران جپے نہیں, وہ مثال یہاں پہ نہیں بیٹھتی. چلیں برحال چھوڑیں اس بات کو. پھر وہاں پر ایک چیتے نے سوال کیا. اب آ جائیں وہ جو میں نے کہا نا کہ یہ 2 چیفز ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. چیتے نے سوال یہ کیا, اب اس میں اس فقیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, میرے تک جو بات پہنچی ہے میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں, کیونکہ سر 2 چیف نے, میں سر قریب آدمی پس سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے, تو لہٰذا بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک سیکیورٹی کانفرنس کو, بلوچستان نیشنل سیکیورٹی کانفرنس کوئی جس طرح کی کورس تھا, اس کے شرکا نے آرمی چیف سے ملاقات, وہ طے ہوتا ہے وہ ملاقاتیں ہونی ہوتی ہیں, تو وہ ملاقات کی تھی. تو وہ کوئٹہ والے GHQ آئے تھے. پہلے میں نے وہ غلط رپورٹ کر دیا تھا, آپ سے کی تھی وہ والی بات جس میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ وہاں پر بات ہوئی تو سوال ہوا کہ جج کی کر رہے ہیں, تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے یہ وہاں پر جواب دیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں, پرسنل انٹرسٹ میں ہو رہا ہے.
وہ والی ملاقات پنڈی جی ایچ کیو میں ہوئی تھی کورس کے شرکا سے, جو بھی وہ سوال و جواب کی نشست تھی. وہاں پر کوئی اور بھی بات ہوئی ہوگی, وہ جو میرے تک نہیں پہنچی, تو وہ اس چیتے کے ہاتھ پہنچی. اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے وہ بات رکھ دی. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہاں پر سوال ہوا تھا کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے 17 ستمبر کو 2023, تو کیا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ جو عدالت چڑی چکا کھیڑ رہی ہے عمران خان کی محبت میں, یا وہ جو کھڈی کھڈا کھیڑ رہی ہے. تو اس کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف نے رپورٹڈلی, یہ وہ چیتے کے بقول کہا کہ جی کہ یعنی پازیٹیو جواب انہوں نے دیا کہ ہاں جی امید تو ہے, اور انہوں نے کہا انہوں نے تو بڑا انتظار ہو رہا ہے. یہ جب اس طرح کے ملاقاتی جاتے ہیں نا, اچھا میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسند کرنے والے صحافی ہیں. ان میں ایک نیوٹرل صحافی بھی ہے جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, کیونکہ میں سنو ٹی وی میں ایک پروگرام میں بیٹھتا ہوں, تو میرے کلیگ ہیں عدیل احمد صاحب, یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں عدیل احمد کو. عدیل احمد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فیور کا نیوٹرل آدمی ہے, اور وہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. یہ زیادتی ہے ان کو اس طرح کی بات کہنا. تو خیر وہ جب اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے نا, تو رپورٹر کچھ تو ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ جی کہ بات نکلوانے کے لیے, کہ جو سامنے والی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنی ہمدردی بھی جتا رہے ہوتے ہیں, اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ثابت کر رہے ہوتے ہیں آپ بہت عظیم ہیں, آپ مہاتما گاندھی کے بعد آپ کا نمبر ہے, آپ اتنے مہاتما ہیں, بلکہ آپ مہاتما گاندھی جنہوں نے مہاتما گاندھی کو وہ ٹیگور نے رابندر ناتھ ٹیگور نے جو مہاتما گاندھی کو یا وہ جو لقب دیا تھا موہن داس کرم چند, یہ ان کا لقب جو کہہ لیں کہ جو خطاب دیا تھا ان کو رابندر ناتھ ٹیگور نے, اگر میری تاریخ میں کوئی تاریخی والے سے غلطی نہیں کر رہا, مہاتما کا نام دیا تھا جی, موہن داس کرم چند گاندھی. یہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں, بہرحال یہی ان کا نام ہے یار, اتنی ہسٹوریکل چونکہ ہم گاندھی گاندھی کہتے ہیں. تو اگر رابندر ناتھ ٹیگور جو ہیں وہ پہلے پیدا ہو چکے ہوتے تو یا کم از کم آپ سے ملاقات کی تھی, خواب میں ہی آپ کو دیکھا ہوتا, تو جناب چیف جسٹس صاحب یا جناب جس کا بھی وہ سامنے بیٹھا ہوتا تو اس کو کہتے آپ مہاتما ہوتے, مہاتما بندیال ہیں جی. تو اس طرح کی وہ پھر نا وہ ذرا اس کو پمپ کرتے ہیں, تو وہ پمپ کرنے کے لیے پھر بات کرتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ٹھاڑے نال. تو اس طرح کر کے انہوں نے وہ جب بات کی یہ والی کہ مطلب انہوں نے جناب آپ کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ ظاہر ہے کہ نہیں کہے ہوں گے نا, تو آپ تو آرمی چیف کے متعلق سمجھے نا کہ بھائی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو جناب کہا کہ تھمز اپ, ویری گڈ, بڑا ٹھیک ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو اس کے اوپر جو بندیال صاحب ہیں رپورٹڈلی انہوں نے کہا اچھا جی, یعنی اچھا جی سے مراد ہے کہ مینوں دس رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ مینوں پتہ ہے اور انہوں نے غلط فہمی ہے, اسی بھی اتھی بیٹھے ہیں, یہ دو الفاظ, اچھا جی اسی بھی اتھی بیٹھے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ غلط فہمی دور ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. تو چیزیں سر بڑی جو ہیں وہ, میں بیسکلی جو ساری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملاقات کا جو ملنے والوں کا خیال ہے, جو پھر ملنے جو سٹوری اگر آپ پڑھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بندیال صاحب نے ملاقات کر کے اپنی دو چیزیں کی. ایک کہ انہوں نے بیسکلی ایک ہی چیز کی, ایک انہوں نے بتایا کہ میں نے جن حالات میں وقت گزارا ہے, جتنا مجھ پر دباؤ ہے, مجھ سے بڑا مہاتما اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا. یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں اور مجھ پر کتنا دباؤ ہے پاکستان کی فوج کا. یہ ایک پیغام جو تھا وہ جو ہے نا کم بخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے وہ آنٹی, وہ اس کلاس کو بتانے کے لیے کہ وہ دعا کرو عمر کے لیے. یاد ہے وہ والی گفتگو, وہ جو ان کی خوش دامن نے اور ان کی سہیلی نے جو رافعہ, یاد کریں وہ جو ہے نا KTR خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیگم, ان کے درمیان جو گفتگو تھی, اور پاکستان کی پوری وہ کلاس
جو عمر عطا بندیال صاحب سے توقع لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ساحر شمشاد مرزا تو ہماری توقعات کے اوپر پورا نہیں اتر سکا لیکن یہ جاتا جاتا چھکا ضرور لگائے گا، عمر عطا بندیال یہ ان کو کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی، ہائے میں لٹی گئی، یہ کہہ رہے ہیں پائن۔ اس ملاقات کے ذریعے وہ ایک پبلک ایٹ لارج جو میسج دینا چاہ رہے ہیں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط ہو سکتی ہے لیکن سر آخری ٹائم ہے ملاقاتیں کرنے کی لوڑ کی ہے، ہاں جی۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ وہی عمران ریاض صاحب کے متعلق ایک جو خبر ہے اس میں سے نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ بڑا خطرناک آدمی ہے، انہیں مینوں تنگ کیتا ہوا بڑا بلا بلا بلا، انہوں کے خلاف چگلی، وہ ساس بھی کبھی بہو تھی، وہ سین پارٹ پورے 45-50 منٹ چلایا انہوں نے وہاں پر، تھوڑا سا ذکر جو تھا وہ دباؤ کا، تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ ادھر ادھر کا عمران ریاض کا، باقی جناب انہوں نے نا فل 30 سپیڈ رکھی ہے کہ قاضی نال نے ڈیل کرنا بڑا اوکھا کام ہے، مینوں بیسیکلی قاضی نے نہیں کچھ کرن دیتا، بھئی قاضی نے تسی نہیں کچھ کرن دیتا یا قاضی نے تانوں نہیں کچھ کرن دیتا، قاضی بیچارہ کی کر سکتا سی، اتنا ہی کر سکتے تھے نا کہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ یار یہ آپ غلط کر رہے ہیں، فیصلوں میں لکھ دیں کہ چیف صاحب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور کی تو باقی جو ہے وہ اور بھی میں نے سنا ہے کہ اور بھی بڑی باتیں ہوئیں جو ان تینوں رپورٹروں نے ابھی تک شیئر نہیں کی، ہن میں سورس نہیں دس سکتا کہ مینوں کننے دسیا کہ اور بھی بڑی باتیں ہوئیں، تو وہ بتا دیں گے، آ جائیں گے انشاءاللہ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔